अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 101 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वलम्मा और जब जाअहुम आए उनके पास रसूलुन रसूल मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाले लिमा उस चीज़ की माहुम जो उनके पास है। क्या उनके पास है? अल्लाह की किताब। नबज़ा फेंक दिया फरीकुन एक फ़िरके ने मिनल लज़ीना उन लोगों में से ऊतुल किताबा जो दिए गए थे किताब। उन लोगों ने फेंक दिया। क्या फेंक दिया? किताब अल्लाह की किताब को फेंक दिया। नऊज़ुबिल्लाह। कहाँ फेंक दिया? वराअ ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे, यानी अपनी पीठ के पीछे। कअन्नहुम गोया कि वो ला यालमुन नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि हमने अपने पैगंबरों को इसलिए भेजा ताकि वो तस्दीक कर सकें कि जो कौम को किताब दी गई है वो अल्लाह की तरफ से भेजी गई है और इसमें जितने भी अहकामात हैं वो हक पर मबनी हैं। अगर वो इस पर ईमान लाएंगे, इस पर अमल करेंगे तो वो ज़रूर कामयाबी पाएंगे, फलाह को ज़रूर पहुँचेंगे। अगर वो इसकी नाफरमानी करते हैं तो उसका अंजाम भी फिर उन्हीं किताबों में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना फेंक दिया एक फ़िरके ने ऊतुल किताबा जो दिए गए थे किताब, यानी जो अहले किताब थे उन्होंने अल्लाह की किताब को फेंक दिया। फेंकने से मुराद ये नहीं था कि उन्होंने उसको यानी बुक को पकड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं हुआ। क्या कहा? वरा ज़ुहूरी अपनी पुश्तों के पीछे कर दिया, यानी पीछे कर दिया। अब हम कुरान पाक पकड़ते हैं तो हम एहतियात करते हैं कि कुरान पाक का पीछा ना हो, ऐसा ही है ना कि कुरान पाक का पीछा होगा तो ये इसकी बेदबी है। तो उन लोगों ने क्या किया? कुरान पाक को पीछे कर दिया। अब पीछे से मुराद यानी वो भूल गए, का अन्नहुम गोया कि वो ला यालमुन जानते ही ना हो। अब हमारे घरों में भी यही मिसाल आम है। हम कुरान पाक को सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रख देते हैं, प्यारे से गुलाफ में रख देते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको देखते नहीं हैं कि इसमें मेरे रब ने क्या हुक्म दिए हैं। हमने इस तरह इसको अवॉइड किया हुआ है, इस तरह इसको इग्नोर किया हुआ है, गोया कि हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या अहकामात हैं। हमारे माइंड में एक बात सेट है कि अगर हमने इसको पढ़ लिया, मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमें अमल भी करना पड़ेगा। अगर हम अमल नहीं करते तो हमें ज़्यादा गुनाह है बनिस्बत उसकी कि हमें तो पता ही नहीं। हम एक उज़र पेश कर सकेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। लोगों को तर्जमे की तरफ लाओ या तफसील की तरफ कहो ना तो वो कहते हैं कि बुलबुल रखे अल्लाह रखे, यानी अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं होगा। लेकिन जब क़यामत के रोज़ उठाया जाएगा तो अल्लाह भी ऐसे ही उन लोगों को भूल जाएगा जो अल्लाह ताला की आयत को भूल गए। अल्लाहु अकबर। तो अगर हम इस अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, इनको देखेंगे नहीं, तो हमारी ज़िंदगी कैसे पुरसुकून होगी, कैसे हम अपनी आखिरत की तैयारी कर सकेंगे। एक लाइब्रेरी हम जब सेट करते हैं तो सबसे ऊपर वाले शेल्फ में वो वाली किताबें रखते हैं, वो वाली बुक्स हम अपनी रखते हैं जिनको हमने कभी कभार या हमने बहुत कम पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें मुशक्क़त ज़्यादा लगती है कि पहले किसी सीढ़ी का सहारा लो, सीढ़ी पे चढ़ के फिर हम ऊपर जाएं। इसी तरह ना लाइब्रेरी में अगर हम देखें या अपने घर में हम किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसी की चीज़ रख देते हैं ताकि हमें कभी कभी दिखने को मिले या कभी कभी हम इसको देख लें, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, हम उस चीज़ को कहीं दूर रख देते हैं, अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं। तो आज आप अपने सब घरों में कुरान पाक का जायज़ा लीजिएगा कि आपका कुरान पाक किस जगह पड़ा हुआ है, आपकी आंखों के सामने है या आपकी आंखों से ओझल है। अगर आपकी आंखों से ओझल है तो हम फिर इस आयत में फिक्स हो रहे हैं। अगर हमारी आंखों के सामने है और हमें ये यकीन है कि हम रोज़ कुरान पढ़ते हैं, इसको रोज़ खोलते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हमारे लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश अभी भी बाकी है। जो चीज़ हमारे लिए वैल्यू रखती है, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसको हमेशा हम अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, कभी हमसे दूर न जाए। ऐसे ही होता है ना
کوئی چیز ہمیں جو بڑی عزیز ہوتی ہے یا کوئی رشتہ جو ہمیں بڑا عزیز ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، ہم سے دور نہ جائے. تو اب آپ نے اپنے قرآن پاک کو دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کی جگہ آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں کہاں ہے. ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا جو اہل کتاب والے تھے. انہوں نے قرآن پاک کو ان کی جو کتابیں تھی انہوں نے ان کو پس پشت ڈال دیا، یعنی ان کو ایسی جگہ پہ رکھ دیا، اپنے پیچھے کر دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو، وہ بھول گئے. آگے پڑھتے ہیں. وَاتَّبَعُوا اور پیچھا کرنے لگے. پیچھا مطلب پیروی کرنے لگے. ما تتلو جو پڑھتے تھے، شیاطین و شیطان. پیچھا کرنے کی ایک بڑی وجہ کیا، یعنی قرآن، ان کی جو کتابیں تھیں ان کو اپنے پش پست ڈالنے کا ایک ریزن کیا تھا، وہ پیروی کرنے لگے تھے کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھتے تھے. شیطان کیا پڑھتے تھے؟ یعنی جو جادو وغیرہ کرتے تھے، جو وہ غلط کام کرتے تھے، ان کے پیچھے انہوں نے پیروی کرنا شروع کر دیا. علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت پر. یہ حضرت سلیمان کا واقعہ یہاں پہ شروع ہو گیا ہے. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان کا جب دور تھا، جب حضرت سلیمان کی حکمرانی تھی، بادشاہی تھی، تو ان کے لوگوں نے کتاب اللہ کو پڑھنے کی بجائے اس میں سے کچھ آیات نکال کر، کچھ چیزیں نکال کر، ان کا غلط استعمال کر کر، جو شیطان کرتے تھے، جس چیز کی شیطان تلاوت کرتے تھے، ان کی پیروی کرنا شروع کر دی. حالانکہ بنتا تو یہ تھا نا کہ اگر اللہ کا کوئی عذاب آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، تو کتاب اللہ کو پڑھتے، اس سے مدد حاصل کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ الٹا کام شروع کر دیا. انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی حکمت کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی بجائے شیطان کی پیروی کرنے لگے. جو شیطان پڑھتے تھے وہ کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. وما کفرا اور نہیں کفر کیا، یعنی نہیں جادو کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین لیکن شیطان، کفر کفر کرتے تھے، یعلمون الناس سکھاتے تھے لوگوں کو، سحر جادو. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، جب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم جو ہے وہ جادو کے پیچھے بہت زیادہ چلنے لگ گئی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ساری جو جادوئی کتابیں تھیں ان کو پکڑ کے چھپا دیا، ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں پہ کوئی دیکھ نہ سکے، کسی کی پہنچ نہ ہو سکے. انہوں نے ایسی جگہ چھپا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ جو میری قوم ہے وہ بگڑنے سے بچ جائے. انہوں نے جادو کا ایک طرف سے خاتمہ کرنے کی کوشش کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب قوم، یعنی جب بادشاہی تھی، اس میں جادو جو ہے وہ بہت عروج کو پہنچا ہوا تھا، بہت زیادہ جادو عام تھا. تو حضرت سلیمان نے ان کی حکمت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے تمام کتابیں چھپا دیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی، جب وہ وفات پا گئے، جب لوگوں نے تلاشی لی، یعنی جب دیکھا، تو ان کو ایک جگہ سے جادو کی کتابیں ملیں. تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا، یہ کہنا عام کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ایک جادوگر تھے. وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ جادو کرتے تھے. یہ جو بھی چیزیں ان کے حکم سے ہو رہی تھیں وہ صرف جادو کے محض ہو رہی تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، ان کے پاس جنات وغیرہ تھے، ان کے قبضے میں تھے. انہوں نے ان سے بڑے بڑے سخت کام کروائے، لیکن وہ کام کروائے جو انسانوں کی بہتری کے لیے ہوتے تھے. لیکن جو یہ شیطان کی صورت میں لوگ تھے ان کی قوم میں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام وہ جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کر دی جس میں واضح طور پہ بتا دیا وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، یعنی سلیمان نے لوگوں کو جادو نہیں سکھایا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیطان تھا اس نے لوگوں کو بٹکایا، اس نے لوگوں کو کفر کروایا اور لوگوں کو جادو سکھاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. وما انزل، اور جو نازل کیے، علی الملکین، اوپر دو فرشتے، بابل، بابل شہر میں، یہ بابل شہر کا نام ہے. ہاروت و ماروت، یہ دو فرشتے جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں ان کا نام ہے. ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی قوم پر دو فرشتے نازل کیے آزمائش کے لیے کہ کون ہے جو ان سے جادو سیکھتا ہے. کیونکہ جادو بہت عروج پر پہنچ چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں دو
فرشتے نازل کیے ہاروت اور ماروت لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ وما يعلمان اور نہیں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو، یعنی یہ جو فرشتے تھے کسی ایک کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے انما صرف نحنو ہم فتنۃ آزمائش میں ہیں، فلا پس نہ تکفر کفر کرو۔ اب جو دو فرشتے ہیں جب لوگ ان سے جادو سیکھنے آتے تو وہ ان سے کہتے کہ تم یہ جادو نہ سیکھو، یہ کفر نہ کرو، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ آزمائش ہے، سو اس پر عمل نہ کرو، اس کو نہ سیکھو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ پس سیکھے منہما ان دونوں سے، کیا سیکھا؟ جادو سیکھا۔ انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور ان سے کہا کہ ہمیں آپ جادو سکھائیں۔ کیسا جادو؟ ما یفرقون جو جدائی ڈالتا تھا بھی ساتھ اس کے بین المرء و زوجہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی۔ اللہ اکبر۔ جادو سیکھا بھی کیسا؟ جو گھروں کو توڑ دیتا ہے، جو نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایسا جادو سیکھا جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو فعل ہے یہ شیطان کا فعل ہے۔ جو شیطان ہے نا اپنے گروہ کو جب بیچتا ہے کہ تم لوگ فساد برپا کر کے آؤ زمین پر، تو جب سب اس کے چیلے آتے ہیں اس کے پاس تو وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور سب اس کو بتا رہے تھے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کی نماز چھڑوا دی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، کوئی کہتا ہے فلاں کام کیا۔ ایک جب شیطان کا چیلا آ کے کہتا ہے میں نے دو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی یا پھوٹ ڈال دی، تو وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے تم نے یہ سب سے بہترین کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کیا سیکھا؟ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا، اور یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حلال کام جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ طلاق۔ طلاق جو ہے وہ حلال ہے لیکن وہ سب سے ناپسندیدہ کام ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ان لوگوں نے وہی کام شروع کیا جو اللہ کو ناپسند تھا، جس سے شیطان خوش ہوتا تھا اور اللہ ناراض ہوتا تھا۔ جادو جو ہے وہ برحق ہے، جادو ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں الفاظ جو ہے وہ اثر کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کیسے اثر کرتے ہیں؟ جب ہماری کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی تو الفاظ ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک فیلنگز پیدا ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی ڈانٹتا ہے تب بھی وہی الفاظ ہی ہوتے ہیں جو ہم پر اثر کرتے ہیں، ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہم شرمندہ بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، یا کیسی بھی ہمارے اوپر سچویشنز آ جاتی ہیں۔ جب ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تب بھی ہمارے اندر وہ اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے الفاظ کو یا قرآن پاک کے ہی الفاظ کو لوگ جو ہے ریپیٹڈلی پڑھتے رہتے ہیں، یعنی کچھ ایک الفاظ لے لیا اور اس کو اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، جیسے چلا کاٹنا جسے کہتے ہیں، چلا کاٹتے ہیں اور ان سے لوگوں پر جادو کرواتے ہیں۔ تو جو الفاظ ہیں وہ اثر کرتے ہیں، جادو جو ہے وہ برحق ہے۔ اسی طرح اس قوم نے جادو سیکھا۔ وما ہم اور نہیں وہ بزوارین نقصان پہنچاتے بھی ساتھ اس کے من احدن کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی جادو سیکھ بھی لیتا، اگر اللہ نے اس کے لیے بلائی لکھ دی ہوئی ہے، یہ حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے بلائی لکھ دی ہوئی ہے تو چاہے ساری دنیا اس کے نقصان پر کیوں نہ اکٹھی ہو جائے تو وہ کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے نقصان کے لیے وہ جادو سیکھ رہے ہیں، جادو کا استعمال کر رہے ہیں، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوا تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر اللہ کی طرف سے بلائی نہیں ہے، اگر اللہ نے اس کے ذمے نقصان لکھ دیا ہے، کوئی گھاٹا لکھ دیا ہے، تو پھر چاہے ساری دنیا اس کی بلائی کے لیے اکٹھی ہو جائے، کوئی بھی اس کو نفع نہیں دے سکے گا۔ تو جو بھی کام ہے صرف میرے اللہ کے حکم سے ہونے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ شیطان کی رسی اللہ تعالیٰ بے شک دراز کر دیتا ہے، ڈیل دی ہوئی ہے اس کو، لیکن
اگر اللہ پر ہمارا توکل ہوا، اگر ہمیں اللہ پر یقین ہوا، تو اللہ نے ہی ہمارے لیے راستے بھی رکھے ہیں کہ ہم نے کیسے پلٹ کر آنا ہے، کیسے اپنے رب کی راستے پر چلنا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ جو نقصان دیتے ان کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نہ نفع دیتے ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے تھے شہر میں، تو ان کو چاہیے تھا کچھ ایسے جادو سیکھ لیتے جو ان کے لیے نفع بخش ہوتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایسے جادو سیکھے جو نقصان دیتے، اور ایسے جادو کو چھوڑ دیا جو نفع بخشتے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق عالم جان لو لمن اشتراہ جس نے خریدا، اس کو مالہ نہیں ہوگا واسطے اس کے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جان لو جس شخص نے اس جادو کو سیکھ لیا، اس جادو کو خرید لیا اپنے نفس کے لیے، آگے اس کو بیچ دیا، تو سن لو مالہ فی الآخرت من خلاق، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، چاہے وہ پہلے کتنی ہی نیکیاں کر کے آ چکا ہو، کتنا ہی نیک ہو، لیکن جب اس نے جادو کروایا کسی پر غلط نیت سے، جیسا بھی جادو تھا اس نے کروایا، اگلے کی زندگی برباد ہو گئی، اس کی صحت خراب ہو گئی، جیسا بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہوگا۔ وَلَبِئْسَ اور برا ہے مَا شَرَوْا جو اس نے خریدا یا مول لیا، بِهِ ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس نے تجارت کی، جو اس نے خرید و فروخت کی اپنے نفس کے لیے، وہ بہت ہی بری ہے، وہ بہت ہی نقصان والی ہے۔ انسان جب کاروبار کرتا ہے یا کوئی تجارت کرتا ہے تو اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی نہ کوئی منافع حاصل ہو، کہ پروفٹ ہو، تبھی ہم اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم بڑی سوچ سمجھ کر اگر ہم کوئی چیز لینے بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی چیز لیں جس میں کم پیسے خرچ ہو اور اچھی چیز مل جائے، ایسی کوشش ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تم نے پھر یہاں پہ کیوں گھاٹا کیا، کیوں اپنے لیے وہ چیز خریدی، وہ چیز بیچی جو بہت ہی بری ہے، جو تمہارے لیے صرف نقصان دہ ہے، اس میں کوئی بھی منافع نہیں ہے، اس میں کوئی بھی بہتری نہیں ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر ہوتے جانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ جانتے ہوتے، یعنی اگر ان کی عقلوں پر پردہ نہ پڑا ہوا ہوتا، نہ وہ شیطان کے پیچھے چلتے، اگر وہ جانتے تو ان کو پتہ چل سکتا کہ کیسے انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے نقصان ہی نقصان کمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں میں سے ہرگز نہ کرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ ولو اور اگرچہ انہم یہ کہ وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگاری کرتے، لمثوبتم البتہ ایک ثواب تھا، من عند اللہ اللہ کے نزدیک، خیر بہتر، لو کانوا اگر ہوتے، یعلمون جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اس کے برعکس یہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، اللہ نے ان کے لیے آزمائش اتاری تھی، لیکن یہ اگر آزمائش میں پورے اترتے، اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، جادو نہ سیکھتے اور پرہیزگار رہتے، لمثوبتم تو ان کے لیے اجر ہوتا، ان کے لیے ثواب ہوتا، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیرون وہ بہت بہتر تھا، ان کے نفس کے لیے، ان کے جان کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، ان کی دنیا کے لیے، وہ بہت بہترین تھا، وہ سودا بہت بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جانتے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے، اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتے تو ضرور پرہیزگاری کرتے، پرہیزگاری کو اختیار کرتے، لیکن وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے، سمن بکمن عمیون ہو گئے، انہوں نے نہ کچھ دیکھا نہ سنا، نہ ہی کچھ بولے، اور گمراہی کے راستے پر چلتے رہے، جیسا شیطان نے ان کو حکم دیا وہ اس کی پیروی کرتے رہے۔ تو ان کا اینڈ پھر کیا تھا؟ انہوں نے اپنے نفس کے لیے جو بھی بھیجا وہ پھر نقصان ہی نقصان تھا، پھر ان کا انجام دوزخ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا، اس میں ہمارے لیے پہلی آیت میں بہت زیادہ موضوع تھا کہ ہم نے بھی اپنی کتابوں کو، یعنی اللہ کی کتاب کو کہیں پس پشت تو نہیں ڈالا ہوا۔ پس پشت مراد یہ نہیں کہ پیٹھ کو پیچھے کرنا، پیٹھ پیچھے مطلب کہ اس کا پیچھا نہ ہو، پیچھا تب ہوگا جب ہم اپنی زندگی میں سے اس کو نکال دیں گے، اس کو بھول جائیں گے، اس کے احکامات پر غور نہیں کریں گے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ دوسری بات، جادو نہ کرواؤ، کسی کی زندگی نہ برباد کرو۔
اگر کسی کی زندگی تم دنیا میں برباد کر دیتے ہو تو آخرت میں تمہارے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہوگا. اللہ سے پھر امید نہ رکھنا کہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی معاف کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ جی.